शाहनामा से मुराद शाहनामा यानी बादशाहों के किस्से या बादशाहों के जंगी वाकयात को नज़्मिया अंदाज में दर्ज करना है। अगर हम शाहनामा नवीसी या शाहनामा निगारी की तरफ जाएं तो हमें फिरदौसी की शाहनामा जो ईरान में लिखी गई वो सबसे पहले नजर आती है। लेकिन क्या फिरदौसी से पहले भी किसी ने शाहनामा लिखा? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए अगर हम कदीम ईरान की या कदीम फारस जो ईरान का पुराना नाम है उसकी तारीख का मुताला करें तो हमें पता चलेगा कि दकीकी तोसी का नाम आता है कि जिसने सबसे पहले शाहनामा लिखने का आगाज किया। अब तूसी कौन है और तूसी के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात जो हमें मिलती हैं वो ये कि अबुल मंसूर रोदकी जो ईरान का सबसे बड़ा शायर है, तो कहा यह जाता है कि रोदकी के बाद जो दूसरा बड़ा शायर है ईरान का, कदीम ईरान का, वो यही दकीकी तोसी है और इसने ही कुछ शाहनामा लिखने का आगाज किया। शाहनामा क्या है? यानी बादशाहों के जंगी मुहिमात पर मबनी किस्सों का इंदराज, खासतौर पर नज़्मिया अंदाज में। तो उसने जब शाहनामा लिखना शुरू किया और ये शाहनामा खासतौर पर ज़रतुश्त मजहब के हवाले से था जो ईरान का कदीम मजहब था, और इस मजहब के हवाले से उसने पारसियों के हवाले से, ज़रतुश्त मजहब के हवाले से और उनकी नबूवत के हवाले से बहुत से इन चीजों पर मुश्तमिल वाकयात का इंदराज करना शुरू किया नज़्म के एतबार से। और ये एक रस्मिया शाहनामा था जिसको उसने लिखना शुरू किया। और कहा यह जाता है कि अभी उसने कोई 1000 अशार ही लिखे होंगे कि उसके गुलाम ने उसको कत्ल कर डाला। तो उसके बाद ये रोदकी के बाद जाहिर है मशहूर शायर था तूसी, और दकीकी तूसी का काम वहीं पर रुक गया। खैर उसके बाद जो हमारे पास दूसरी शख्सियत नजर आती है वो फिरदौसी की है, और शाहनामा जो फिरदौसी ने ईरान में लिखा वो बहुत मकबूल और बहुत मारूफ किताब है। आज भी उस किताब को बड़े ज़ौक़ और शौक से पढ़ा जाता है और उसका हवाला दिया जाता है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं फिरदौसी के बारे में और फिर फिरदौसी के शाहनामा के बारे में। तो फिरदौसी के बारे में कहा जाता है कि वो भी तोसी इलाके का रहने वाला था, और ये वही इलाका है कि जहाँ से बहुत बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग गुजरे। इमाम गजाली का नाम आता है, निजामुल मुल्क का नाम आता है और तूसी का नाम आता है, जो कि उस जमाने के बड़े बड़े नाम थे। तो जाहिर है एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखना जो खुद इल्म फजल का एक खास मकाम रखता हो, और उस इलाके से एक ऐसे शायर का सामने आना जो कि फिरदौसी है, और उसने ये जो शाहनामा लिखा ये कोई उसकी 1-2 साल की काविशों का नतीजा नहीं। फिरदौसी का ये शाहनामा उसकी कोई 30 साल की मेहनत पर मबनी है। तो इस शाहनामा में है क्या? तो इस शाहनामा में कदीम ईरान या कदीम फारस की जंगी मुहिमात का जिक्र भी है और उनके उन बादशाहों का जिक्र भी है जिन्होंने उस जमाने में मुख्तलिफ जंगें लड़ी। कभी ईरान को हम हारता हुआ देखते हैं तो कभी जीतता हुआ देखते हैं, तो कभी वहां पर जंगो जदल के जो मनाजिर हैं उसमें जो एक जंग का जिक्र है, मुहिमात का जिक्र है, लड़ाइयों का जिक्र है, वो तमाम अज़कार इस शाहनामे में, फिरदौसी के शाहनामे में नज़्म की सूरत में दर्ज नजर आते हैं। खैर फिरदौसी के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि वो ईरान से बहुत मोहब्बत करता था और उसका ये शाहनामा मुकम्मल तौर पर ईरान की खसूसियात पर, ईरान की मोहब्बत पर और ईरान के जंगों और फतूहात के हवाले से था। और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो शायर था लेकिन साथ ही साथ वहां पर खेती बाड़ी किया करता था और वही उसका पेशा था और उसी से ही जाहिर उसका घराना चलता था। उसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगी कि फिरदौसी ने अपनी बेटी की शादी का जब वक्त करीब आया तो चूंकि उसके पास इतनी रकम न थी शादी के हवाले से, तो उसको किसी ने मशवरा दिया कि तुम जो इतने अरसे से शाहनामा लिख रहे हो और जाहिर इतने सालों की तुम्हारी मेहनत है, तो क्यों ना तुम उसे उस अहद के जो सुल्तान थे यानी गजनी में क्योंकि ये थे और गजनी के जो सुल्तान थे वो उस वक्त सुल्तान महमूद थे, तो किसी ने, इनके दोस्त ने इन्हें मशवरा दिया कि क्यों ना तुम एक सुल्तान का कसीदा भी इसमें शामिल करो और उसके बाद इसको सुल्तान की खिदमत में पेश कर दो। मुमकिन है सुल्तान खुश हो जाए और उसके बदले तुम्हें बहुत सा इनाम इकराम से नवाजा जाए। खैर फिरदौसी क्योंकि अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे और उसके लिए उन्हें रकम की भी जरूरत थी, तो उन्होंने बादशाह सुल्तान महमूद का कसीदा लिखा और उसके बाद गजनी में वो उन्हें उनके दरबार में ले गए।
اب جب یہ شاہنامہ بادشاہ تک پہنچتا ہے اور بادشاہ سلامت جب اس کو سنتے ہیں تو سلطان محمود بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ تو اش کر اٹھتے ہیں کہ کیا شاندار شاہنامہ انہوں نے تخلیق کیا. اب بھی شاہنامے کا کچھ حصہ ہی انہوں نے سنا ہوتا ہے تو وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ 60,000 اشرفیاں فردوسی کو اس کے بدلے عطا کریں گے اور یہ ایک طرح سے ان کا اعزاز ہوگا اتنا شاندار قسم کا شاہنامہ لکھنے کا. خیر جب شاہنامہ وہ اختتام تک سنتے ہیں اور جب کافی وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے تو کیونکہ اس شاہنامہ میں کچھ چیزیں ایسی تھیں، مثال کے طور پر اس میں وہ جو ایک درباری رقابت نظر آتی ہے، جو درباری وزراء کے مابین ہوتی ہے، جو حسد ہے اور جو رقابت بھی ہے اور جو دشمنی بھی ہے، ان کا بھی بیان ہے. اور کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ فردوسی اہل تشیع تھا تو اس لیے بھی دربار والوں کو پسند نہ آیا اور انہوں نے اس کی مخالفت کی. اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ آخر میں کیونکہ اس نے حسب نسب کا بہت بیان کیا ہوا تھا اور سلطان محمود جو تھا وہ کوئی بہت اعلیٰ نسب سے تعلق نہیں رکھتا تھا اور شاہنامہ میں بادشاہوں کے اعلیٰ نسب کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا. تو خیر کچھ وجوہات کی بنا پر کہا نہیں جا سکتا کہ ان میں سے وہ کون سی ایسی وجہ رہی ہوگی جسے بادشاہ سلامت نے اس طرح سے پسند نہ کیا، یا واقعی کچھ درباری امراء کا اس میں ہاتھ رہا، کچھ حاسدین کا ہاتھ رہا. بہرحال آخر تک بادشاہ سلامت کی نیت یا ان کا ارادہ خراب ہو گیا یا بدل گیا اور وہ جو 60,000 اشرفیاں انہوں نے فردوسی کو دینے کا وعدہ کیا تھا تو وہ 20,000 ہو گئی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ 20,000 اشرفیاں دے کر فردوسی کو رخصت کر دیا گیا. اور رخصت کے بعد فردوسی نے ایک حمام میں جانا پسند کیا، وہاں انہوں نے غسل کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک عطار کو بلایا، اس سے کچھ عطر لے کر لگایا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے اندر خودداری اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے وہ 20,000 اشرفیاں جو تھیں وہ ان دونوں میں تقسیم کر دی اور وہاں سے چلے گئے. تو خیر یہ تو ایک دردناک سی بات ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ سلطان محمود جب ہندوستان کے پاس سے گزرے اور وہاں پر کسی راجہ کو انہوں نے طلب کیا خود کو سلام کرنے کے لیے، تو جب وہ راجہ نے آنے میں وقت تھوڑا لگایا اور تاخیر کی تو اس وقت انہوں نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا کہ اگر راجہ دیر سے آئے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. خیر جواب میں وزیر نے ایک ایسا شعر پڑھا جو کہ فردوسی کے شاہنامہ سے تھا اور جس سے بادشاہ کی خودداری کو بڑی زوردار طریقے سے جگایا گیا تھا. اور بادشاہ سلامت نے جیسے ہی سلطان محمود نے وہ شعر سنا تو وہ ایک دم سے حیران رہ گیا اور پوچھا یہ کس کا شعر ہے. تو وزیر نے موقع جانتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے اس کے بعد بادشاہ کا جو وقار ایک نیچے آیا تھا اور اس کا اندازہ بادشاہ سلامت کو نہیں تھا، تو وزیر نے فوراً، جو کہ بہت ذہین تھا، فوراً بادشاہ سلامت سے کہا یہ اسی بد نصیب شاعر کا شعر ہے کہ جو 60,000 اشرفیوں کے وعدے پر آیا اور جسے 20,000 اشرفیاں دے کر رخصت کیا گیا. تو خیر سلطان محمود کو شرمندگی محسوس ہوئی اور انہوں نے وزیر سے کہا کہ جیسے ہی ہم غزنی واپس لوٹیں گے آپ ہمیں یاد کرائیں گے. خیر جب وہ واپس پہنچتے ہیں اور انہیں یاد کرایا جاتا ہے اور وہ فوراً سے 60,000 اشرفیوں کو بڑے اعزاز کے ساتھ فردوسی کے لیے روانہ کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ جس دروازے سے فردوسی کے لیے وہ اعزاز کی اشرفیاں داخل ہو رہی تھیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ دوسرے ہی دروازے سے، شہر کے دوسرے دروازے سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا. تو بہرحال بادشاہ سلامت کی طرف سے کیونکہ وہ ایک اعزاز تھا تو وہ ان کی بیٹی کو دیا گیا، جس کو ان کی بیٹی نے لینے سے بھی انکار کر دیا. تو بعد میں اس کا کیا مصرف ہوا یا اس سے کچھ کوئی دانشگاہ تعمیر کی گئی یا کوئی مقبرہ یا جو بھی، تو بہرحال فردوسی کی کہانی اپنے طور پر بڑی مظلوم بھی ہے اور بڑی دردناک بھی ہے. لیکن فردوسی کی جو تخلیق تھی شاہنامہ وہ اتنی مشہور ہوئی کہ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگرچہ اسے بہت پہلے عرب کے کچھ شاہنامے مشہور تھے جو اس زمانے میں لکھے گئے تھے یا اس زمانے سے پہلے کے موجود تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ فردوسی نے اپنا شاہنامہ لکھتے ہوئے ان کا تتبع بھی کیا یا ان کی پیروی بھی کی یا انہیں سامنے بھی رکھا، لیکن خود کو اہل عرب سے ممتاز کرنے کے لیے انہوں نے عربی زبان کے نہ تو الفاظ کا استعمال کیا نہ ہی عربی کی ان چیزوں کی پیروی کی، بلکہ اپنا ایک منفرد اسلوب اور اپنا ایک منفرد انداز قائم کرنے کی کوشش کی. تو خیر فردوسی کا شاہنامہ جو کہ 60,000 اشعار پر مشتمل ہے، بہت معروف، بہت مشہور، اور اس کا ثانی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شاہنامہ اس طرح سے نہیں رہا.
تو اردو ادب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ہمارے ہاں اگر کوئی شاعر شاہنامہ لکھتا ہوا نظر آتا ہے تو حفیظ جالندھری کا نام ہے، اور حفیظ جالندھری کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ حفیظ جالندھری کا شاہنامہ اسلام، جسے اردو کی طویل نظمیہ یا طویل رزمیہ شاعری کہا جاتا ہے، اور ظاہر نام سے ہی ظاہر ہے کہ شاہنامہ اسلام اس کا نام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی سلطنت کے یا اسلام کے عروج کی ایک کہانی ہے، اور اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے اسلام اپنے عروج پر پہنچا اور کس طریقے سے اسلام پھیلا، کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورود ہوا، ان کا آنا ہوا، ان کا ظہور ہوا، اور کس طریقے سے اسلام نہ صرف عرب میں بلکہ دنیا بھر میں پھیل جاتا ہے۔ خیر، شاہنامہ اسلام پر بات کرنے سے قبل ہم تھوڑا سا حفیظ جالندھری پر بات کریں گے۔ حفیظ جالندھری ہم سبھی جانتے ہیں کہ قومی ترانے کے خالق اور شاعر تھے، بہت زیادہ مشہور۔ ان کی بہت معروف کتابیں ہیں، جس میں تلخابہ شیری ہے، اور جس میں ان کی کتاب نغمہ زار ہے، سوز و ساز ہے، اور اسی طریقے سے ان کی چراغ سحر ہے۔ شاہنامہ اسلام تو ویسے بڑی معروف اور مشہور مثنوی ان کے کریڈٹ پہ ہے، اسی طریقے سے ان کا افسانوی مجموعہ بھی ہے، اور ہفت پیکر کے نام سے چونٹی نامہ بھی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی، بہت سے رسائل کی انہوں نے ادارت بھی کی، جس میں نونہال ہے، پھول ہے، اور جس میں ہزار داستان ہے، جس میں تہذیب نسواں کا نام ہے۔ تو خیر کئی معروف رسائل کی انہوں نے ادارت کی، اور شاعری بھی اور افسانے بھی، اور اتنا بہت زیادہ تخلیقی کام، اور پھر قومی ترانے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ معروف ہو جانا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 1952 میں 723 ترانوں میں سے قومی ترانے کا جس کا انتخاب کیا گیا وہ حفیظ جالندھری کا قومی ترانہ تھا، اور ایس ٹی چھانگلا کی کمپوز کی گئی دھن پر اس کو پلے کیا گیا، اور آج بھی پاکستان کا قومی ترانہ دنیا بھر کے قومی ترانوں میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ تو خیر قومی ترانے کے حوالے سے بھی حفیظ جالندھری کی ایک خاص پہچان ہے، اور پھر جب 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ کے بعد جو پاکستان کے کچھ فرنٹ پر یا سرحدی علاقوں پر لڑنے والے علاقے تھے، تو وہاں پر جو لوگوں کو پرچم تقسیم کیے گئے اعزازی طور پر، تو اس حوالے سے انہوں نے جو ایک نظم لکھی اپنی بڑی معروف ہلال استقلال کے نام سے، تو وہ آج بھی انٹرمیڈیٹ کے سلیبس کا حصہ ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم حفیظ جالندھری کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال حفیظ جالندھری کا نام کئی حوالوں سے اہم بھی ہے، اور پھر جب انہوں نے شاہنامہ اسلام لکھی تو یہ 1928 میں سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی شاہنامہ اسلام، کیونکہ یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، تو جیسے ہی ان کی طویل مثنوی یا طویل نظمیہ شاعری یا طویل رزمیہ شاعری، رزم جنگ کو کہتے ہیں، تو رزمیہ شاعری ظاہر ہے اس میں اسلامی فتوحات کا بھی ذکر ہے، جنگوں کا بھی ذکر ہے، اور اسلام کے حوالے سے بہت سارے واقعات کا ذکر ہے۔ شاہنامہ اسلام پر اگر ہم بات کریں تو 4 جلدوں پر مشتمل یہ حفیظ جالندھری کی وہ مشہور اور وہ معروف کتاب ہے جو کہ اردو ادب کی سب سے بڑی نظمیہ شاعری بھی ہے، اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بلکہ ان کے ظہور سے پہلے کے واقعات، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ، تو بہت سارے واقعات ترتیب سے اس طریقے سے چلے آتے ہیں کہ وہ نہ صرف اسلامی سلطنت، اسلامی فتوحات، اسلام کے پھیل جانے کے حوالے سے اور بہت سی چیزوں کے حوالے سے جو جنگیں ہوتی رہیں اور وہ تمام چیزیں، ان سب کو احاطہ تحریر میں نظمیہ انداز میں یا نظم کی شاعری کے انداز میں اس کتاب میں لایا گیا ہے۔ تو خیر شاہنامہ اسلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک اور نام یاد ایام بھی ہے۔ تو یاد ایام اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہنامہ اسلام جب سامنے آیا یا جب یہ نام حفیظ جالندھری نے رکھا تو کچھ اعتراضات اس پر یہ ہوئے کہ اسلام تو اس طریقے سے شہنشائیت کا درس نہیں دیتا، اور اسلام تو بڑا ایک ایسا مذہب ہے جو کہ جس کے اندر سے سادگی، خلوص اور محبت اور امن کا ایک پیغام ملتا ہے۔ تو وہ جو بادشاہوں کا ایک روب اور ایک جلال اور جنگ اور جدل کے بارہا مناظر اور وہ تمام چیزیں اس طریقے سے وہ مطلب وہ تمام شاہ نامہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر منطبق ہوتا ہے، نہ ہی اس طریقے سے مسلمانوں کا پیغام تو امن کا پیغام تھا۔ تو بہت سے جگہوں پر بہرحال یہ اعتراضات اٹھے، تو پھر شاہ نامہ اسلام کی بجائے اس کا نام یاد ایام کر دیا گیا۔ تو یاد ایام کیا ہے؟ یہ اسلام کے ان دنوں کی یاد ہے
کہ جب فقر سے، جب سادگی سے، جب عاجزی سے، جب انکساری سے امن کا وہ پیغام اٹھا جس نے پوری دنیا کو منور کیا، اور جس میں امن، محبت، سلامتی، خلوص کا ایک پیغام ہے، بھائی چارے کا پیغام ہے، ظلم کے خلاف امن کا ایک پیغام ہے. تو بہرحال شاہنامہ اسلام کی 4 جلدیں ہیں، اور جو وقتاً فوقتاً سامنے آئی، 1928 میں سامنے آئی، پھر 1933 میں سامنے آتی ہے، پھر 1946 میں اس کی 3ری جلد سامنے آتی ہے، اور اس کے بعد 1947 میں اس کی 4تھی جلد سامنے آتی ہے. بعد میں سن 2006 میں الحمد پبلیکیشنز نے ان جلدوں کو دوبارہ سے شائع کیا. جہاں تک دیکھا جائے شاہنامہ اسلام کو اگر ہم تھوڑا سا فردوسی کے شاہنامہ کے ساتھ دیکھیں تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. فردوسی کے شاہنامہ میں ہمیں ایران نظر آتا ہے، ایران کی فتوحات نظر آتی ہیں، کچھ ایسے اساطیری قصے بھی نظر آتے ہیں، جیسا کہ دیکھتے ہیں کہ جمشید جو ایران کا قدیم بادشاہ ہے اور جس کے ساتھ بہت سی متس یا مائتولوجی یا اساطیری روایات جڑی ہوئی ہیں، جس کا جامع جم بہت مشہور ہے، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ قصے ملتے ہیں کہ کس طرح سے وہ میناروں کی تعمیر اساطیری مخلوق کے ساتھ کرواتا ہے. یا ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے قصے ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن شاہنامہ اسلام میں ہمیں کسی قسم کے مافوق الفطرت واقعات نظر نہیں آتے. اس کا تمام مواد حقیقی قصوں پر مبنی ہے، حقیقی اسلامی روایات پر مبنی ہے، اور سچائی، آفاقیت اور عالمگیریت اس کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے. پھر اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں بہت سے کردار بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے، آپ کے دادا ہیں، دائی حلیمہ کا کردار ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا کردار ہے، ابو جہل کا کردار ہے، ابو سفیان کا کردار ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا کردار ہے، حضرت اسماء کا کردار ہے. تو بہت سارے کردار ہیں جو ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، بہت سے ہمیں واقعات نظر آتے ہیں. پہلی 2 جلدیں جو ہیں ان میں تو ہمیں باقاعدہ جنگ کے مناظر بھی نظر آتے ہیں، رسم کے مناظر بھی نظر آتے ہیں، اور اگلی جو 2 جلدیں ہیں ان میں باقاعدہ جذبات اور احساسات کی کہانی بھی ہے. تو بہرحال شاہنامہ کے کرداروں کو دیکھیں، شاہنامہ کی زبان و بیان کو دیکھیں تو زبان و بیان بھی اس کی بہت سادہ ہے، آسان ہے، سہل ہے، مشکل زبان کا استعمال نہیں کیا گیا. اور واقعات نگاری کو دیکھیں، منظر نگاری کو دیکھیں، ہر حوالے سے شاہنامہ اسلام بہت خوبصورت ایک طویل نظم یا طویل مثنوی ہے. شاہنامہ اسلام حفیظ جالندھری کی ایک ایسی شاندار اور ایک ایسی یادگار تصنیف ہے جس کی وجہ سے حفیظ جالندھری کا نام تاریخ کے گوشوں میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہے. بہت شکریہ.